रहनुमाई हासिल करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज का ये पैगाम हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इसे समझना, ना सिर्फ इसे समझना बल्कि इस पर अमल भी करना। आमीन। बुजुर्ग लूका तबीब की मार्फत में लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत मुबारका, जिसको किसी को भी मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे जल्दी से। हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। और हिम्मत, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था। ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये जो हिस्सा अभी हमने पढ़ा है, सुना है, आज हम चंद लम्हे इस बात पर गौर व फिक्र करने को है। याद रखे पहली आयत में क्या लिखा है कि दुआ, पहले आयत में क्या दुआ के ताल्लुक से लिखा है। फिर दूसरी आयत के अंदर एक काजी का जिक्र है, एक काजी का जिक्र है। अब काजी के क्या, किसी को पता है काजी क्या होता था? इंसाफ करने वाला। काजी क्या होता था? इंसाफ करने वाला। अब मेरे से याद रखे इस काजी के ताल्लुक से लिखा है कि ये काजी ना तो खुदा से डरता है और ना ही आदमियों की कुछ परवाह करता है। यानी ये काजी जो है ये आइन और कानून से बाहर है। ये काजी जो है वो किसी तरह से भी इंसानों की परवाह नहीं करता। ये काजी ऐसा काजी है जिसे कोई गर्ज नहीं है, चाहे कोई दुख की हालत में है, चाहे कोई मुसीबत के आलम में है, चाहे किसी के साथ बेइंसाफी हो, इस काजी को इस बात से कुछ गर्ज नहीं है। और जब आप यहूदियों की किताब तालमूद का मुतालिया करते हैं तो वहां पर ऐसे काजियों के ताल्लुक से लिखा है कि ये काजी, ऐसे काजी जो थे, ये एक वक्त के खाने के लिए भी गलत इंसाफ कर जाते थे। सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए लालच से भरे होते और तकब्बर और बहुत सी चीजें ऐसे काजियों के अंदर मौजूद होती। और इस काजी के ताल्लुक से लिखा है कि ये ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता। जरा काजियों पर गौर करें। तवारीख की दूसरी किताब उसका 19वां बाब 5वीं और 6वीं आयत। अब हम देखेंगे कि पुराने अहदनामे में दर हकीकत काजी जो थे उनका क्या काम था, और जब उन्हें मुकर्रर किया गया तो किस तौर से उन्हें इंसाफ के लिए मुकर्रर किया गया। जी पहला दूसरा तवारीख। और उसने यहूदा के सब तहसीलदार शहरों में शहर ब शहर काजी मुकर्रर किए। शहर ब शहर क्या मुकर्रर किए? काजी मुकर्रर किए। और काजियों से कहा कि जो कुछ करो सोच समझ कर करो, सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम आदमियों की तरफ से नहीं, क्योंकि तुम आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदावन की तरफ से। बल्कि किसकी तरफ से है? मिलके जरा, किसकी तरफ से? खुदावन की तरफ से अदालत करते हो। वो फैसले में तुम्हारे साथ है, वो फैसले में तुम्हारे साथ है। आमीन। अब याद रखें, जब बनी इस्राइल के अंदर काजी मुकर्रर किए गए तो काजियों को खास तौर पर यह तालीम दी गई थी। काजियों को खास तौर पर बताया गया था कि तुम जो भी फैसला करो वो कहां से होगा? खुदा की तरफ से होगा। अब काजी जो थे, अब यहां पर जब हम इस्राइल की तारीख का मुतालिया करते हैं तो ये काजी जगह ब जगह आपको दिखाई देंगे। ये काजी जगह ब जगह आपको दिखाई देंगे। जिस तरह अज के दौर दे विच हर पिंड का एक चौधरी है, लंबड़दार है, ठीक है, उसी तरह उस दौर के अंदर
ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں ایک قاضی ہوتا تھا، اور وہ قاضی کیا کرتا تھا؟ اپنے علاقے کا انصاف کیا کرتا تھا۔ اپنے علاقے کا کیا کیا کرتا تھا؟ انصاف کیا کرتا تھا۔ اور انصاف میں دریک کی کوئی جگہ یہاں پر جو ہم نے حصہ پڑھا نہیں ہے، لیکن جو ہم نے لوکا کی انجیل میں سے قاضی دیکھا ہے، یہ قاضی الگ ہے۔ پرانے عہد نامے کے جو قاضی ہیں، جیسے سلیمان بادشاہ، نہ صرف وہ بادشاہ تھا بلکہ وہ ایک قاضی بھی تھا، اور اپنی قوم کا کیا کیا کرتا تھا؟ انصاف کیا کرتا تھا۔ اور یاد رکھیں، جو قاضیوں کے انصاف ہوتے تھے نا، یہ انسان کی عقل سے بالا تر ہوتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ دو عورتیں تھیں، ایک کا بچہ مر گیا اور ایک کا جیتا ہے۔ اب دونوں عورتیں جو ہے وہ داؤد بادشاہ کے پاس چلے گی، سلیمان بادشاہ کے پاس گئی، اور سلیمان بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگی کہ اس نے اپنا بیٹا جو ہے وہ قتل مار دیا ہے، اور یہ بیٹا جو ہے یہ میرا بیٹا ہے جس کو یہ اپنا کہتی ہے، اور دوسری عورت کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، اس نے اپنا بیٹا مار لیا ہے اور یہ بیٹا تو میرا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے سلیمان اس بات سے پریشان ہوا، حیران ہوا کہ دونوں عورتیں ایک ہی بیٹے کو اپنا اپنا کہہ رہی ہے، کوئی بھی مرے ہوئے بیٹے کو اپنا نہیں کہہ رہی۔ ایک تلوار لائی جائے، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائے، ایک اس ماں کو دے دیا جائے اور ایک اس ماں کو۔ اب جو حقیقی ماں تھی جس نے واقعی میں جنم دیا تھا، اس نے کہا بادشاہ ایسا ہرگز نہ ہو، تو اپنی تلوار کو نہ چلا، یہ بیٹا اس کا ہے، تو اسے ہی دے دے، اس طور سے یہ بیٹا جیتا رہے گا۔ یہ قاضیوں کا انصاف تھا۔ اب بادشاہ اس بات کو سمجھ گیا، جو حقیقی ماں ہے وہ تو کہتی کہ نہ تلوار چلا، لیکن جو نقلی ماں ہے وہ کہتی مار، میرا مر گیا تے ہن ایدا بھی مر جائے۔ لیکن بادشاہ نے اس بات کو جان لیا اور اس کی اصل ماں کو اس کا بیٹا دے دیا۔ یہ بادشاہ قاضیوں کے انصاف کے طریقے ہوتے تھے۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی ایک فیصلہ آیا، ایک ایسی عورت کا جو عین گناہ کے وقت پکڑی گئی۔ اب شرع کے عالم، فقی اور فریسی اور مخالفین اکٹھے ہوئے اور یسوع مسیح کے پاس آئے، کہنے لگے کہ موسیٰ کی بابت تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت عین گناہ کے وقت پکڑی جائے تو اسے پتھروں سے کیا کیا جائے؟ سنسار کیا جائے۔ تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تو بتا۔ موسیٰ کی شریعت کے مطابق تو یہ عورت جیتی نہ رہے، اسے فتح ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اب تو اس کے حق سے کیا کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جو کہا وہ انسان کی عقل سے بالا تر ہو۔ جو کچھ کہا انسان کی عقل سے بالا تر ہوا۔ پہلا پتھر وہ اسے مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ کسی نے ماریا؟ اتنے کوئی کر کے دیکھے، سارے قاضی بنے ہیں، سارے عدل و انصاف کرنے لگے ہیں، سارے جج ہیں۔ پہلا پتھر کون مارے؟ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ کسی نے نہیں مارا، کیونکہ قاضی یوں کہ انصاف جو تھے نا وہ بڑے زبردست ہوتے تھے، انسان کی عقل سے بالا تر وہ کام کر جاتے تھے۔ لیکن یہ قاضی ہے، نہ تو یہ خدا سے ڈرتا اور نہ ہی آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا۔ اسے اس بات سے کچھ لینا دینا یا غرض نہیں ہے کہ میرے انصاف سے اس شخص کی زندگی کیا ہوگی، برباد ہو جائے گی، یہ تباہ ہو جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، معاشرہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔
لوگ میرے تعلق سے کیا سوچیں گے. اور ہے یہ کیا؟ قاضی ہے. کیا ہے؟ قاضی. اب اس کے پاس ایک فیصلہ آیا. اسی چیپٹر کی 3 آیت پڑھیے گا. یہ فیصلہ سنیے گا. کس کا فیصلہ آیا ہے؟ جی لوکا 18واں باب اس کی 3 آیت. جلدی سے. شہر میں ایک بیوہ تھی اب غور کیجیے. اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے سے بچا. آمین. اب یہاں پر اس قاضی کے پاس ایک عورت آئی ہے اور یہ عورت کیا ہے؟ بیوہ ہے. یہ عورت کیا ہے جی؟ بیوہ ہے. اب یہ بیوہ عورت آئی ہے اور آ کر کہنے لگی ہے میرا انصاف کر اور مجھے مدعی سے بچا. تو قاضی ہے, تیرا کام ہے انصاف کرنا, عدل و انصاف تو کر سکتا ہے, اور مجھے اس میرا کیا کر, یہ انصاف کر. اور یاد رکھے قاضیوں کا انصاف, قاضی جو بھی انصاف کر دیا کرتے تھے حکومت وقت اسے مانتی تھی. حکومت وقت اسے یعنی روم کی حکومت اس دور کی ہے. ٹھیک ہے. اب روم کی حکومت جو تھی چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر دے وہ اسے مانتی تھی. اب یہاں پر بیوہ آئی ہے اور بیوہ کے تعلق سے لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ اگر جسمانی طور پر نہیں تو مذہبی طور پر یعنی آئینی طور پر اس کا لحاظ کیا جائے, اس پر ترس کیا جائے, اس پر رحم کیا جائے. اب یہ شخص جو ہے اس بیوہ پر غور نہیں کر رہا. اس کے تعلق سے آپ خروج کی کتاب اس کا 22واں باب بیوہ کے تعلق سے خروج 22 اس کی 22ویں آیت 22 اور 23 آیت. ہاں شاباش جلدی سے. ہاللیلویہ. ہاں جی نکلا ہے. تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا. بیوہ کے تعلق سے کیا لکھا ہے کہ تو اسے دکھ نہ دینا, کیونکہ جب وہ فریاد کرے گی ان کی فریاد میں کیا کروں گا, سنوں گا, میں جواب دوں گا. تو کسی بیوہ کو دکھ نہ دینا. اب یہ قاضی جو ہے اس بات کو بھی نہیں مانتا. ہر روز بیوہ آتی, ہر روز بیوہ اپنا مقدمہ قاضی کے آگے پیش کرتی, ہر روز اس کی منت سماجت کرتی, التجا کرتی کہ میری جان مدعی سے چھڑا. لیکن یہ قاضی جو ہے اس کی ایک بھی بات پر کان نہیں دھرتا, نہیں دھرتا. تو یہ کیسا قاضی ہے؟ اچھا قاضی ہے؟ یہ بے انصاف قاضی ہے. یہ کیا قاضی ہے؟ کون سا؟ مل کے کون سا؟ بے انصاف قاضی ہے. قاضی کی یہ ڈیوٹی, آج بھی آپ کو معاشرے کے اندر ایسے قاضی مل جائیں گے, بنایا نہیں آپ ہی بن گئے کہ تھوڑے پیسے نے, تیلے نے, گڈی شہرت ہے, لیکن وہ کی بن گئے نے, قاضی بن گئے نے, آپ ہی فیصلے کرن تر پیندے. اس لیے یاد رکھیں جب بھی آپ کسی کے معاملے میں جائیں تو اس بات کو جانیں اور قاضی کی ڈیوٹی کیا ہے. پہلی بات کہ ہم کسی کا انصاف نہیں کر سکتے, اور اگر کرنا ہے تو کس طور سے کرنا ہے. آمین. اب 18ویں باب لوکا 18:5 آتا ہے. لوکا 18 اس کی 5ویں آیت. تو بھی اس لیے یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے. اب قاضی کیا رہا ہے؟ جب بیوہ نے ہر روز قاضی کو مقدمہ پیش کیا, اسے ستایا, اسے تنگ کر دیا. اب بیوہ کے حق میں
یہ قاضی کیا کہہ رہا ہے جی؟ میں اس کا انصاف کروں گا. میں اس کا کیا کروں گا؟ انصاف کروں گا. آگے ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے. خداوند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. ہاللویا. اب قاضی جو ہے وہ اس عورت سے تنگ آ گیا, پریشان ہو گیا. تسی کسی کو پیسے لینے ہون تے روز وہ کنڈی کھڑکاؤ, ٹھک ٹھک ٹھک, بھاجی میں تہاڈے کو 2000 لینا ہے. پھر اگلے دن, پھر اگلے دن, پھر اگلے دن, پھر اگلے دن, پھر اگلے دن. تو کی فیل کرو گے؟ کیسا فیل کریں گے ہم؟ اچھا کریں گے یار ایک یہ گل ہی سن لیے, یہ گل پوری سونی لئیے. اب قاضی کا جو حالات ہے نا وہ ایسے ہیں. ہر روز یہ بیوہ جاتی اور قاضی اس طور سے تنگ آ گیا ہے اور کہنے لگا کہ آخر میں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ناک میں دم کر دے. یہ ہر روز, ہر ٹائم, ہر پل میرے مگر رہندی ہے کہ میری جان مدئی تو چھڑا. اب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. پڑھیے گا آگے. بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں, میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. کہ وہ جلد ان کا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. آمین آمین. اب پہلی آیت اس تمثیل کی کنجی کو ذرا سمجھ لیں. اب ٹھیک ہے, اب اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. پہلی آیت 18. پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. آمین ہاللویا. کسی نے سمجھ آئی خلاصے دی؟ ہاللویا. اب یہ بیوہ ہے اور یہ مصیبت میں ہے. جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب جاتا رہا. خداوند یسوع المسیح میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں تمثیلوں سے کیا کر رہا ہے؟ کلام کر رہا ہے. اور اس غرض سے کہ ہمت نہ ہارنا, ہر روز کیا کرنی؟ دعا کرنی. ہمت نہ ہارنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمت ہار جاتے ہیں. ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمت ہار جاتے ہیں. ہمت ساتھ نہیں دیتی. ہمت کہندی ہے اتنے سالاں تو لگا ہے, اتنے سالاں تو ہاں یہ ٹکر نہیں سنے گی. ہمت, اس بیوہ نے ہمت ہاری ہے. یہ ہر روز قاضی کے پاس جاتی ہے, ہر روز اپنا مقدمہ پیش کرتی, ہر روز فریاد کرتی, ہر روز التجا کرتی. ہمت اس عورت نے نہیں ہاری. حالانکہ بنی اسرائیل کی جو عدالتیں ہیں نا وہاں پر عورتوں کا کوئی کام نہیں تھا. وہاں پر عورتوں کی کوئی نہیں چلتی تھی, مردوں کی عدالت کی جاتی تھی. مرد عدالتوں میں جاتے تھے, عورت صرف اس صورت میں عدالت میں جاتی تھی جب اس کا باپ نہ ہو, اس کا شوہر نہ ہو, اس کا بھائی نہ ہو, اس کا دیور یا اس کا کوئی بھتیجا, کوئی بھانجا, کوئی مرد نہ ہو. اس حالت میں عورت عدالت میں جاتی. اب یہ عورت ہمت نہیں ہار رہی. میرے عزیزو یاد رکھیں, آج کا یہ کلام, آج کا یہ خلاصہ جو ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ ہم نے ہر روز دعا کرنی ہے. اور جس مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, جس بات کے لیے, جس کام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, اس مقصد کو ہرگز نہ بھولیں. کیونکہ جب آپ اپنے مقصد سے الگ ہوتے ہیں
शायद वही वक्त कबूलियत का हो। हालेलुया। इसलिए अपने मकसद से हमने अलग, इस औरत ने अपने मकसद को, ये औरत नहीं भूली और इसने एक बेइंसाफ काजी से अच्छा फैसला ले लिया। लिखा है ना कि नरम जुबान सख्त हड्डी को तोड़ डालती है। नरम जुबान, सख्त जुबान की नरम जुबान सख्त हड्डी को तोड़ डालती है। सख्त जुबान कभी भी जिंदगियों को बदल नहीं सकती। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया।